बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आवाज़ ठीक है? जी थोड़ा सा आगे हो जाए। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ ह्यूमन राइट्स एमनेस्टी इंटरनेशनल का, जिन्होंने मुझे आज यहाँ पर मौका दिया आप दोस्तों से मुलाकात का, और मुझे ये भी मौका दिया कि मैं अपने कुछ ख्यालात का आगाज़ कर सकूँ। जैसा कि उन्होंने बताया, मेरा नाम अल्ताफ़ बुखारी है और बुनियादी तौर पर तो मैं शायर हूँ। मेरी एक पहचान जो है वो उर्दू शायरी की है। मैं कोई स्कॉलर या पॉलिटिशियन नहीं हूँ, लेकिन मैंने एक शायर होने के नाते अपने माशरे को, अपनी सोसाइटी को बहुत करीब से देखा है, और इंसानी हकूक़ की जो ख़िलाफ़ वर्जियाँ और जिस सतह पर हमारे यहाँ होती हैं, और मैं तो उन्होंने बताया खैर ذاتی तौर पर भी इसका विक्टिम रहा हूँ, तो मैंने उसको बहुत करीब से देखने की कोशिश की है। तो जहाँ तक इंसानी हकूक़ की पामाली का तल्लक है, ये तो बहुत लंबा चैप्टर है, इसमें बहुत तवील बातें हो सकती हैं, और जो वाक़यात हो रहे हैं अगर हम उन पे बात करें तो एक ख़तीबाना अंदाज में उस पर बड़ी पुरजोश तकरीरें की जा सकती हैं, और हो भी रही हैं, लोग बातें भी कर रहे हैं। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि अगर हम यहाँ जमा हुए हैं इतना कीमती वक्त निकाल के, तो हमें बहुत ठंडे दिल से और गैर जज्बाती होकर उसका अगर हम जायज़ा लें कि उसकी वजूहात क्या है, और दूसरा जैसा कि मैडम ने बताया कि हम उसके लिए कर क्या सकते हैं। तो जहाँ तक मैंने देखा है, मैंने समझा है, मेरे ख्याल में वैसे तो इंसानी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जियाँ जहाँ इंसान रहते हैं वहाँ ख़िलाफ़ वर्जियाँ भी हो रही हैं, पूरी दुनिया में हो रही हैं। फ़लस्तीन में, कश्मीर में, और जहाँ पर इज्तिमाई सतह पर या स्टेट की तरफ से इंसानी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जियाँ होती हैं। लेकिन हमारा फोकस जो है वो हमारी अपनी सोसाइटी है कि सोसाइटी की सतह पर मेरे ख्याल में इतनी शदीद संगीन ख़िलाफ़ वर्जियाँ और कहीं नहीं देखी मैंने, जहाँ जो बदकिस्मती से जो हमारे अपने मुल्क में है। तो उसकी अगर वजूहात जाने तो जो मैं समझा हूँ कि वो इतना सादा मसला नहीं है। ये एक तयशुदा मतलब प्लान के मुताबिक मैं समझता हूँ कि एक जो बालादस्त तबका जिसको अशराफिया कहते हैं, उसने कमज़ोर तबकात को दबाने के लिए इन चीज़ों को एक टूल के तौर पर इस्तेमाल किया है। पाकिस्तान जब से मर्द वजूद में आया है तो मेरे ख्याल में वहाँ पर जो इस्टेब्लिशमेंट और एक मजहबी माफिया, और वहाँ पर कभी वतन परस्ती के नाम पर और कभी मज़हब फरोशी के नाम पर आम आदमी को दबाने के लिए ये चीज़ें इस्तेमाल की गई हैं। और इसमें फिर बहुत सारे तबकात जो हैं वो इनके सहूलतकार भी हैं। लेकिन अगर आप वहाँ बात करते हैं इंसानी हकूक़ की, तो जो सबसे पहली बात होती है कि अगर आप इस्टेब्लिशमेंट पे तनकीद करते हैं तो उसको मुल्क के ख़िलाफ़ तनकीद समझा जाता है। अगर आप किसी मजहबी लीडर पर बात करते हैं तो उसको वो इस्लाम के ख़िलाफ़ साजिश करार देते हैं, जबकि हकीकत ये है कि वो इन चीज़ों को अपना हथियार बनाकर तो उन्होंने इसको सिर्फ दबाने के लिए इस्तेमाल किया है। और एक बात ख़ास तौर पर मैं ये कह दूँ कि मैं अक्सर देखता हूँ पाकिस्तानी मीडिया अखबारात में कि जो लोग बाहर रहकर इंसानी हकूक़ के लिए काम करते हैं उन पर फ़ौरन एक लेबल लगा दिया जाता है कि ये मुल्हिद है, ये मज़हब से बेजार एक तबका है।
تو یہ بڑی مضحکہ خیز چیز ہے جس کو وہ استعمال کرتے ہیں، تاکہ ان کی کوئی بات سننے سے پہلے یہ بتا دیا جائے کہ یہ لوگ مذہب سے دور ہیں۔ تو میں ایک بات یہ بھی آج ان نام نہاد جو ٹھیکیدار ہیں دین کے، ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں، خاص طور پر وہ میں نے کئی دفعہ سنا ہے جی کہ یہ جو یورپ کے ممالک ہیں، امریکہ میں تو میں رہتا ہوں، وہاں پر تو میں نے دیکھا ہے، تو کہتے ہیں جی یورپ میں اور ناروے میں وہاں کی حکومتیں جو ہیں وہ ان کو سپورٹ کرتی ہیں، جو لوگ انسانی حقوق کے بارے میں کام کرتے ہیں۔ تو میں ان کو سب سے پہلے تو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم ملحد نہیں ہیں، الحمدللہ میں تو مسلمان ہوں، اور میں اللہ تعالیٰ پر اور رسول خدا پر مکمل یقین رکھتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی کلام پاک جو ہے قرآن مجید، میں نے اس کو پڑھا ہے، میں نے تو انسانی حقوق کے جتنے بھی حقوق ہیں میں نے تو رحمت اللہ عالمین کی زندگی سے سیکھے ہیں۔ میں نے تو دیکھا ہے کہ حالت جنگ میں بھی وہ حکم دیتے ہیں کہ بیمار کو نہیں مارنا، کمزور کو نہیں مارنا، عورتوں پر ہاتھ نہیں اٹھانا، بچوں پر ہاتھ نہیں اٹھانا۔ تو اس مذہب کے نام پر آپ ان تمام کمزور طبقات کو کہیں رسم و رواج پر اور کہیں مذہب کے نام پر دبا رہے ہو، تو اصل میں تو مذہب کی خلاف ورزی بھی آپ خود کر رہے ہو۔ ہم تو الحمدللہ ہمیں تو سکھایا ہی یہ دین نے ہے کہ جہاں بھی ظلم ہو اس کے خلاف بات کرو، اگر آپ کے پاس طاقت ہے تو طاقت سے روکو، اگر آپ کے پاس زبان ہے سے بات کر سکتے ہو تو بات کرو۔ تو میرا یہاں آنے کا مقصد ایک تو یہ جو آرگنائزیشن ہے ان کے ساتھ یہ اظہار یکجہتی کرنا اور یہ بتانا کہ آپ کے اس کام میں، آپ کے اس عظیم مقصد میں ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور یہ بھی آپ یقین رکھیں کہ ہواؤں کے مخالف جو لوگ چلتے ہیں وہ تھوڑے ہوتے ہیں۔ چلتی ہواؤں کے ساتھ ابھی آپ کوئی بھی پاپولر ٹاپک جو ہے وہ لے لیں یا کسی اور قسم کا فنکشن، تو بہت سارے لوگ آپ کے ساتھ آ جائیں گے، لیکن جب آپ یہ کام کریں گے تو آپ کو قدم قدم پر رکاوٹیں ہوں گی۔ لیکن ہمیں دیکھنا صرف یہ ہے کہ ہمیں اپنا کردار ادا کرنا ہے، ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ ہم تھوڑے ہیں یا ہمارے آواز کم ہے۔ میں اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو یہ پاکستان کے آئین کے بارے میں نے ایک نظم لکھی تھی، آئین تیرگی، یعنی تاریکی کا آئین، کہ ہے تقاضائے شب منتقم کہ جو باقی ماندہ ہیں چند جگنو، فساد صبح کی علامتیں ہیں، خلاف آئین تیرگی ہے رہے جو امکان سحر کا باقی، سو نوچ ڈالو چمکتی آنکھیں، سنو فجر کا کوئی مؤذن، دریدہ دہنی سے کام لے کر جو خواب زادوں کو پھر جگائے، تو کاٹ ڈالو زبان اس کی، یہ شاہی فرمان عام کر دو کہ اب یہاں پر جہان شب میں فقط عقیدے کا راج ہوگا۔ عقیدہ یہ ہے کہ آخر شب ملے گی جنت جو سرخ نہروں پہ مشتمل ہے، جہاں کھڑی ہیں وہ شوخ و بے باک لاکھوں حوریں کہ جن کے ہونٹوں پہ خون انسان کی سرخیاں ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ ہمارے ہاں جہالت، فرسٹریشن اور بے روزگاری جو ہے وہ اتنی عام ہے کہ عام آدمی کے پاس اس کو اپنے حقوق کا ہی نہیں پتہ، بنیادی انسانی حقوق جو ہیں۔ مذہب کی بات تو بہت بعد میں آتی ہے، سوال یہ ہے کہ اگر آپ ایک اچھے انسان ہی نہیں ہیں، اور اگر آپ کو یہ نہیں اندازہ کہ جس خدا نے مجھے پیدا کیا ہے بحیثیت مسلمان، اسی خدا نے جوش کو بھی پیدا کیا ہے، اسی نے کرسچن کو بھی پیدا کیا ہے، اسی نے دوسرے مذاہب کے لوگوں کو بھی پیدا کیا ہے، تو آپ یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ کا مذہب جس کا نام ہی اسلام ہے، اس کے نام پر آپ لوگوں کو
لوگوں کے حقوق چھیننے اور ان کو دبانے کی کوشش کریں. تو ہم ہر سطح پر، چاہے وہ اسٹیٹ کی سطح ہو یا سوسائٹی کی سطح پر ہو، بلا تفریق مذہب، بلا تفریق رنگ، ہم تو اس چیز کو کنڈیم کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ. رہ گئی ہمارے بس میں، تو کل 2 دن پہلے یہاں ایک تقریب تھی، وہاں پر ایک بزرگ تھے نارویجن جن سے میری بات ہوئی. انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی کہ تبدیلی کب آئے گی. تبدیلی کے لیے آپ کے اندر ایک چیز موجود ہے جس کا نام ضمیر ہے، اور بس ہمیں یہ کرنا ہے کہ اس ضمیر کو بیدار کرنا ہے. اور ضمیر کو بیدار کرنے کے لیے ہم اپنی بات کو ہر سطح پر کریں. جہاں آواز اٹھا سکتے ہیں وہاں اٹھائیں، جہاں ہم لکھ سکتے ہیں وہاں لکھیں. یہ اوور دی نائٹ کوئی تبدیلی آنے والی نہیں ہے. اس کے لیے ایک لمبا عرصہ ہمیں جدوجہد کرنی ہوگی اور ہمیں اویئرنیس پیدا کرنی ہوگی. ہمیں یہ اتنی زیادہ تاریکی ہے کہ اس میں ایک چراغ سے دوسرا چراغ جلانا ہوگا، اور ہو سکتا ہے اس میں ہماری کتنی نسلیں لگ جائیں، کیونکہ بدقسمتی سے ان کی جڑیں اتنی گہری ہیں ہمارے ہاں کہ اب پاکستان کی تو یہ صورتحال ہو گئی ہے کہ وہاں پر ایک نارمل آدمی جو ہے، جو صلح کی بات بھی کرے، اس کو بھی وہ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں، یہ تو دوسروں کے ساتھ ملا ہوا ہے. اگر آپ ایک مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، ایک فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، تو دوسروں کے پاس جا کے بیٹھ جائیں تو آپ کو اس پر بھی کسی نہ کسی کفر کے فتوے کی زد میں آ جاتے ہیں. اب دیکھیں، مطلب میں نے کیا کیا، میں نے کسی کے خلاف کوئی تحریک نہیں چلائی. میرا ایک مذہبی گھرانے سے تعلق ہے اور مجھے اس پہ فخر ہے کہ میں ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوں اور میں مسلمان ہوں. لیکن میرا جرم یہ ہے کہ میں نے جب مطالعہ کیا، قرآن مجید کو پڑھا، تو میں نے کسی کو برا نہیں کہا. میں نے صرف یہ کہا ہے کہ آپ کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ آپ کسی دوسرے کے مذہب پر حملہ آور ہوں. آپ اپنی تعلیمات پر عمل کریں، آپ اس کی تبلیغ بھی کریں، اپنا پیغام بھی دیں، لیکن آپ کے پاس یہ حق نہیں ہے کہ آپ کسی دوسرے کی مسجد کو جلائیں، آپ کسی دوسرے کو پر حملہ کریں صرف اس لیے کہ وہ آپ کے نظریات سے وہ برعکس ہے. تو بس اس کا خمیازہ مجھے جو بھگتنا پڑا وہ تو ایک طویل داستان ہے، لیکن میں یہ چند فکرے آپ کو بتاتا ہوں کہ اب یہ دیکھیں کہ سوسائٹی کہاں تک پہنچ چکی ہے. کہ میں نے صرف اپنے بارے میں اس کتاب میں لکھا کہ صاحبو، میں ایک سیدھا سادہ لیکن نظریاتی انسان ہوں. اس دنیا کو جنگ و جدل، جان لیوا ہتھیاروں، نفرت اور تعصب سے پاک دیکھنے کا آرزومند ہوں. میں خدا اور خاتم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل یقین رکھتے ہوئے یہ سمجھتا ہوں کہ ہر وہ شخص جو میرے مذہبی یا سیاسی نظریات سے اختلاف رکھتا ہے، اسے بھی زندہ رہنے اور دنیا سے اپنے حصے کی خوشیاں کشید کر لینے کا اتنا ہی حق ہے جتنا کہ مجھے حاصل ہے. پرامن ہر نوع کی نسلی، لسانی، طبقاتی، مذہبی، سیاسی، تہذیبی اور ثقافتی رسا کشی اور نفرت اور تعصب سے ماورا پرامن اور بقائے باہمی پر قائم کائنات میرا خواب ہے. اور مجھے یقین ہے کہ ہم جیسے لوگ تب تک اپنے خواب اپنی نسل نو کو منتقل کرنے کی صحیح کرتے رہیں گے جب تک ہمارے یہ خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہوتے. اور وہ وقت دور نہیں جب ہم ساری دنیا کو یہ باور کرانے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ انسان کو مارنے کے لیے نہیں، زندہ رکھنے اور حیات تازہ دینے کے لیے منصوبہ بندی کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ موت تو بہرحال ایک اٹل حقیقت ہے جس کے لیے کسی منصوبہ بندی کی ضرورت نہیں. تو اب یہ مجھے نہیں پتا کہ یہ کتنے کو میرے خطرناک نظریات ہیں،
جس کی بنیاد پر مجھے 12 دفعہ یہ سننا پڑا کہ تم تو کسی سے ملے ہوئے ہو اور تم تو فلاں طبقے کو بھی چونکہ مسلمان سمجھتے ہو. تو میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے آخر میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں ان کو، انتظامیہ کو، یہ جو ہیومینٹی انٹرنیشنل کے اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو آپ کا یہ جو آج کا پروگرام ہے یہ آپ کا پہلا قدم ہے، اور سفر چاہے کتنا طویل ہو وہ پہلے قدم سے ہی شروع ہوتا ہے. تو آج مجھے بڑا ایک جو طارق شہباز صاحب سے مل کے مجھے اس لیے بھی خوشی ہوئی کہ ان کا نام میں نے سنا تھا ایز اے پارلیمنٹیرین، اور یہ غالباً دوسرے اوورسیز پارلیمنٹیرین پاکستانی ہیں، اور جو پہلے تھے وہ بھی ہمارے دوست اتفاق سے چودھری سرور صاحب، تو ان سے مجھے آج ملاقات ہو گئی. تو ایک چھوٹی سی نظم ہے، آپ کی اجازت ہو تو میں پیش کر دوں کہ اظہار پہ بھی پابندی ہے، گفتار پہ بھی پابندی ہے، غدار ہے وہ جو بات کرے، جو سوچے وہ بھی کافر ہے. اے عہد ستم کے اہل حکم، تم کتنی زبانیں بند کرو گے، کتنے رستے روکو گے، تم کتنی سوچیں قید کرو گے، کتنے قلم خریدو گے. اے جنگل کے قانون گرو، تم کتنے بندے مارو گے. شاید تم کو احساس نہیں یہ وقت بدلنے والا ہے. ہم دیوانے، ہم فرانے، تاریک نگر کے سب باسی، ہم سوچیں گے، ہم بولیں گے، ہم چیخیں گے، للکاریں گے. ہم لکھیں گے تم رہزن ہو، ہم لکھیں گے تم قاتل ہو، تم ظالم ہو. ہم تم کو بیچ چوراہے میں اب ننگا کر کے چھوڑیں گے. تو ایک دفعہ پھر بہت شکریہ. میں آپ کی آرگنائزیشن کے لیے، میں انجمن تقریص ادب USA کا وائس پریسیڈنٹ ہوں، تو آپ کو صرف یہی پیغام دیتا ہوں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. ہمیں جب بھی موقع ملا ہم بات کریں گے، ہم لکھیں گے، اور انشاءاللہ یہ سفر جو ہے وہ جاری رہے گا. تھینک یو ویری مچ. کسی نے تو سوال کرنا ہوگا، سوال اگر کسی نے کوئی پوچھنا ہے ان سے تو. میں ایک سوال جی جی میں صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ پاکستان میں آپ کا جانا ہوتا ہوگا، تو کیا آپ وہاں اپنے آپ کو محفوظ محسوس کرتے ہیں، اور کیا جذباتی لگاؤ بھی اس ملک کے ساتھ ہے، یا اس پہ اثر انداز ہوئی ہے یہ مذہبی پاکستان؟ اچھا، ایک تو میں عرض کر دوں کہ میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ جب پاکستان سے باہر آ جاتے ہیں، یہاں سیٹل ہو جاتے ہیں، تو بہت زیادہ ڈپلومیٹ ہو جاتے ہیں. تو میں ابھی تک نہیں ہوا، میں ہر بات پہ بڑا کلیئر ہوں. ٹھیک ہے، پاکستان سے میرا جو تعلق ہے بحیثیت مادر وطن وہ تو ہے، وہ مٹی مجھے اپنی ماں کی طرح عزیز ہے، وہ رہے گی. وہاں میرے آباء و اجداد کی قبریں ہیں، میں نے وہاں بچپن جوانی گزاری ہے. تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اس سے میرا لگاؤ نہ ہو. لیکن جہاں تک آپ سسٹم کی بات کرتی ہیں، سوسائٹی کی بات کرتی ہیں، تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ تباہی کے آخری دہانے پر ہے. جہاں پر کسی مہذب آدمی کا بھی، ایک کمزور آدمی کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کے پاس پیسے ہیں، بندوقیں ہیں، اور آپ کے پاس اسٹیٹ کی قوت ہے، تو پھر تو آپ ہر جگہ پر رہ سکتے ہیں آسانی سے. کسی سوسائٹی کا اگر آپ نے صحیح روپ دیکھنا ہو تو وہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ایک عام انسان وہاں کیا رہ سکتا ہے. تو معذرت کے ساتھ اور بڑے دکھ کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے ملک میں اب کوئی بھی محفوظ نہیں ہے، نہ کوئی اسٹریٹ پر محفوظ ہے، نہ کوئی چار دیواری کے اندر ہے. اور یہی المیہ ہے جس پہ ہم رونا رو رہے ہیں. ایک اور سوال لے لیجیے کہ اس کی ذمہ داری آپ معاشرے کو، عوام کو دیتے ہیں یا ریاست کو دیتے ہیں؟ اس کا رسپانسبل کون ہے آج جو اتنا ریڈیکلائز ہو گیا ہمارا معاشرہ؟ دیکھیں، اس کی ذمہ داری سب پر عائد ہوتی ہے. اور دیکھیں، آپ نے جو سوال کیا نا، اس کے اندر ایک اور بڑا ایک اہم نقطہ چھپا ہوا ہے کہ بدقسمتی سے ہمارے ہاں ریاست
اور عوام دو مختلف چیزیں ہیں. جبکہ کسی ترقی پسند اور مہذب ملک میں ریاست اور اسٹیٹ ایک چیز ہوتی ہے. ان کے جو ہوتے ہیں تمام جمع تفریق نفع نقصان اکٹھا ہوتا ہے. ہمارے ہاں یہ ہے کہ شروع سے ایک بالادست طبقہ ہے, انہوں نے ہی حکومت کرنی ہے, انہوں نے ہی اس میں رہنا ہے. اب رہ گئی بات ذمہ داری کی, تو ڈیفینیٹلی جو لوگ لیڈ کرتے ہیں, میں سمجھتا ہوں اس میں استاد ہیں, ٹیچر ہیں, علماء ہیں, اور ہر پڑھا لکھا باشعور بندہ جو سمجھتا ہے جو اس چیز کو, وہ اس کا ذمہ دار ہے اور اس کو ذمہ داری لینی چاہیے. میں سمجھتا ہوں میں بھی ذمہ دار ہوں, آپ بھی ذمہ دار ہیں. بہت شکریہ. تھینک یو. ہاں جی میرا ایک سوال ہے, آپ کوئی پاکستان سے کوئی پرسنل ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہیں گے جو آپ نے وہاں سے کیا ہو, جو پازیٹیو یا نیگیٹیو ہو, جو آپ نے دیکھیں وہ کسی نے کہا تھا کہ جو ہم پہ گزری وہ گزری. میں پرسنل ایکسپیرینس مجھے بہت زیادہ ہو, لیکن میں اس کو اس لیے نہیں لیتا کہ شاید اگر وہ میرے ساتھ نہ ہوتا تو میں اس چیز کو پوری طرح ریئلائز نہ کر پاتا. میں وہ پاکستانی ہوں جو کبھی بھی پاکستان نہیں چھوڑنا چاہتا تھا. مجھے پاکستان سے نکلے ہوئے 14 سال ہو گئے. میرے گھر میں اگر آپ کبھی آئے تو آپ کو لگے گا, میرے شہر میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ منی پاکستان. اب آپ اندازہ کر لیں کہ میرا کس قدر لگاؤ ہوگا اس ملک کے ساتھ. لیکن بہت سارے مواقع ایسے آئے ہیں کہ میں نے روتے ہوئے پاکستان کا فلیگ جو ہے وہ دیوار سے اتار کے رکھ دیا کہ آج کے بعد میں نہیں لگاؤں گا, لیکن صبح اٹھ کے پھر میں نے لگا دی. میرا خیال ہے ہم جب تک زندہ ہیں ہم اسی آگ میں ہم نے جلتے ہوئے گزارنا ہے. ہم دوہری زندگی گزار رہے ہیں. ہماری روح آج بھی انہی گلیوں میں, انہی پہاڑوں پر, انہی شہروں میں رہتی ہے. لیکن چونکہ ہمیں اپنی نئی نسل کو اس آگ سے بچانا تھا تو اس لیے ہمیں وہاں سے ہجرت کرنا پڑی. تو مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بحیثیت وطن میرا, مجھے آج بھی اس سے اتنی محبت ہے جتنی مجھے اس نظام سے نفرت ہے. میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ شاعروں کی ذمہ داری ہے وہ بولیں, تو جب بولنے کی ہمت ہی نہ ہو, بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں پاکستان میں لیکن ہمت جب نہیں ہے تو کیسے بولیں گے؟ وہ بولتے ہی نہیں ہیں. ایک بندہ بولتا ہے اس کو اٹھا کے لے جاتے ہیں, دوسرے بولتے نہیں, وہ ایسے جانوروں کی طرح نا تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں. کل کی ابھی میں نے دیکھا ایک لڑکی کو ملتان میں گھسیٹ کے لے کے جا رہی ہے پولیس, اور دونوں طرف مرد کھڑے ہوئے ہیں, پورا محلہ پورا اسٹریٹ بھری ہوئی ہے, لیکن کوئی بندہ آگے ہو کے اس کو منع نہیں کر رہا. اور وہ اتنی نڈر ہے کہ وہ ابھی بھی نعرے لگائی جا رہی ہے, اور لوگ وہاں پہ کھڑے ایسے جیسے تماشا نہیں لگا ہوا ہوتا, ایسے دیکھتے ہیں. تو یہ ان میں شاعر بھی ہوتے ہیں, سب کچھ ہوتے ہیں, جب بولنے کی طاقت ہی ان میں نہیں ہے تو فائدہ کیا پڑھائی لکھائی کا؟ دیکھیں بات صرف شاعروں کی نہیں ہے, میں عرض کرتا ہوں شاعر بھی اسی سوسائٹی کا ہی حصہ ہیں, ٹھیک ہے, جس میں دوسرے لوگ رہتے ہیں. اب مجھے ایک بات بتائیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تھوڑا عرصہ بعد جب وہ کہتے ہیں کہ کتنے بر اعظموں تک مسلمانوں کی حکومت پہنچ چکی تھی, آپ کے پاس لاکھوں کی فوج تھی, لشکر تھے, سارا کچھ تھا, کتنے لوگ تھے جو حسین کے ساتھ نکلے؟ 72. تو کسی بھی معاشرے میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا, کچھ لوگ ہی ہوتے ہیں جو نکلتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک یہ شاعروں کی بات کی ہے آپ نے, لکھ رہے ہیں لوگ, اور بڑا مشکل ہے, یہ آسان کام نہیں ہے. وہ ایک جج صاحب سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ مارشل لاء کے خلاف فیصلہ کیوں نہیں دیتے؟ انہوں نے کہا سارے سیاستدان ان کے ساتھ مل جاتے ہیں, ساری فوج ایک طرف ہو جاتی ہے, تو آپ ہمیں ایک نہتے لوگوں سے کہتے ہو کہ ان کے خلاف فیصلہ دیں, ہم کیسے دے سکتے ہیں؟ تو سوال یہ ہے کہ شاعر تو لکھتے ہیں بیچارے, لیکن ابھی آپ کو شاید پتہ, پچھلے دنوں ایک ہمارے دوست تھے احمد فراد آزاد کشمیر سے,
उन्होंने एक नज़म लिखी तो उस पर वो उठा के ले गए उनको, और उनका वो अशर किया, ठीक है। साफ़ी थे अरशद शरीफ। तो लोग अपना खून दे रहे हैं, लोग अपना पैगाम दे रहे हैं, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल कोई बोल नहीं रहा, बोल रहे हैं। मुश्किल है, मैं समझता हूँ कि वो लोग ज़्यादा खराज तहसीन के काबिल हैं जो वहाँ रह कर वो काम कर रहे हैं। हम तो फिर यहाँ ज़रा सौदा हाल हैं और ये बैठ के काम कर रहे हैं। वहाँ का शायर अदीब वो उसको दबाया हुआ ज़रूर है, लेकिन उनके अंदर ऐसे लोग हैं, और इंशाल्लाह हम तवक्को रखते हैं कि आने वाले वक्तों में ये चिराग से चिराग। अब देखें ना, ये मैंने ये चीज़ें लिखी हैं ना, ये वहाँ के अखबारात में छपी हैं और वहाँ चल रही हैं, तो सवाल उठ रहे हैं, और ये शमा रोशन है, इसीलिए हम यहाँ लोग आज बैठे हैं। तो हमें उम्मीद का दामन तो बहरहाल नहीं छोड़ना। इंशाल्लाह वक्त आएगा कि जब ये दुनिया को समझ आ जाएगी। और हाँ जी, कोई सवाल? जी आपने फरमाया कई नस्लों तक इंतज़ार करना पड़ेगा, जी जी। फिर आपने कहा अनकरीब वो तबाही के दाने पे है, तो इसमें थोड़ी कंट्रास्ट है, मतलब डिफरेंस है, जी इस बारे में आप कुछ फरमाएंगे? देखें, ये निज़ाम कुदरत है। अगर आप तारीख पर नज़र दौड़ाएं तो कोई भी नया निज़ाम उस वक्त तक नहीं आता जब पहला मुकम्मल तौर पर क्लैप्स ना कर दे। रोशनी उस वक्त होती है जब तारीकी अपने अरूज पर पहुंच जाती है, ठीक है। तो हर चीज़ ये कानून कुदरत है कि अपनी पीक पर जाकर दम तोड़ती है। तो हम कहते हैं कि वो जुल्म जब हद से बढ़ता है तो मिट जाता है, ठीक है। तो जब एक पूरी सोसाइटी क्लैप्स हो जाए तो फिर ये अल्लाह ताला का भी निज़ाम है कि फिर वहाँ से जो है तब्दीली आती है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि हमें उम्मीद रखनी चाहिए, हमें पूरा उम्मीद रहना चाहिए। और रह गई बात अनकरीब की, तो देखें जो बंदा काम कर रहा है ना, उसका ये मसला नहीं है कि वो तब्दीली कब आती है, हमें अपने हिस्से का काम कर देना है। अब उसका नतीजा कल सुबह निकलता है या वो एक नस्ल बाद निकलता है, ये मेरा मसला नहीं है। मुझे सिर्फ ये देखना है कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, मुझे तारीख की राइट साइड पे खड़े होना। थैंक यू। एनीवन? बहुत जी शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी। बहुत